अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ दिलचस्प मालूमात लेकर आता है। आज भी हम एक ऐसे ही मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि आजकल हर ज़ुबान पे गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टर्किश सीरियल, जो टर्किश हमारे सीरियल चल रहा है उसके बारे में रिव्यू करेंगे, अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में। उसके लिए आज हमने जिन गेस्ट को दावत दी है वो आजकल सिर्फ इन्हीं सीजन्स को देखने में मसरूफ हैं कि किसी ना किसी तरह जान सकें कि क्या इसमें खास बात है ऐसी। तो हम बात कर रहे हैं राना अदील साहब की। मैं राना अदील साहब के आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ। ये अब तक जो है 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बुनियाद रख चुके हैं। उसमें सुपीरियर शामिल है, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और उसके अलावा एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो हम बात करते हैं राना साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहम्मद सुल्तान? आपका खैरियत से? आपका तो नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सर। ज्यादा आपका तो नाम बहुत ज्यादा इस ड्रामा के साथ जो है वो मैच कर रहा है, मोहम्मद सुल्तान। तो इसमें एक बड़ा जी सर। मशहूर कैरेक्टर भी इस ड्रामे में है जो हलीमा सुल्तान के नाम से है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सर बताइएगा कि ऐसी क्या खास बात है कि आपने हर चीज़ छोड़ के तो इस ड्रामे को, इस सीरीज को देखना शुरू कर दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहम, आपका भी बहुत शुक्रिया, इल्मी सिटी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर तस्हीह करना चाहूँगा कि हर काम छोड़ के मैंने इसको देखना नहीं शुरू किया, बल्कि जो कोई टाइम मेरे पास होता था जिसमें एक्स्ट्रा। बुक्स वगैरह पढ़ता था, या जिस दौरान कोई अगर कोई अच्छी मूवी या कोई अच्छा ड्रामा देखता था, वो सारे के सारे टाइम को मैंने शिफ्ट किया, मूव किया इस ड्रामा की तरफ। और बड़े जी शॉर्ट सर। टाइम में मैंने इसको काफ़ी हद तक जो है इसको न सिर्फ देखा बल्कि बहुत कुछ इसमें लर्न किया। तो जो मेरा एक आप कह लें कि टाइम था जो जिसको मैं समझता था कि अपने लर्निंग को बेहतर करने के लिए, अपने इंटेलेक्ट लेवल को बेहतर करने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए जो वक्त मैं निकालता था अपने ऑफिस से हट के, फैमिली से हट के, तो वो टाइम मैंने इसमें स्पेंड किया। तो ये एक तो मैं इस ठीक है। बात को तस्दीक करना चाहूँगा कि सारे काम बिल्कुल नहीं छोड़े, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरी काम है वो साथ साथ चल रहे हैं। और बहुत जहाँ शुक्रिया सर आपने। जी जी। हाँ, दूसरी जो बात आप अभी शेयर कर रही हैं रिगार्डिंग के क्या इस ड्रामा में खास बात कि खास इतना बात है। तेजी से बिल्कुल। फेमस हुआ, दुनिया में बहुत सारी जुबानों में इसको ट्रांसलेट किया गया, नेटफ्लिक्स पे भी ये ड्रामा मौजूद है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक बिल्कुल। पे मौजूद है, इवन इसकी यूएसबीज भी अवेलेबल हो जाती हैं कि आप यूएसबी पे एक सीजन जो है, क्योंकि इसके एक एक सीजन के अंदर कोई 70 के करीब, 80 के करीब इसकी डिफरेंट एपिसोड्स हैं, और एक एपिसोड। एपिसोड एवरेजली जो है वो कोई 50 मिनट से 60 मिनट का एक एपिसोड है। तो ये एक अच्छा खासा एक मेहनत तलब काम है इसके सारे जी। एपिसोड्स को देखना और इसके सारे सीजन्स को देखना। तो ये एक तो बहुत ज्यादा तेजी से ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हुआ, और फिर पाकिस्तान में भी इस ड्रामा को दिखाना शुरू किया गया पीटीवी पे। और इससे पहले इसको गालबन हम सितारे एक चैनल है कोई हमारे इस पाकिस्तान का, उसमें भी कुछ अर्सा जी इसका जी। पहला सीजन जो है वो चलता रहा। बहरहाल उसको उन्होंने मतलब आगे उसको लेकर नहीं चले, लेकिन पीटीवी पे जब ये आया तो ये बहुत ज्यादा तेजी से ये फेमस हुआ और बहुत ज्यादा तेजी से लोगों ने इसको देखना शुरू किया। मैंने अभी तक जो इस सारा इस सीजन को मैं खुद देख रहा हूँ, और न सिर्फ देख रहा हूँ बल्कि सोशल मीडिया पे भी जब आप इसको देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया पे भी इससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो आप तक आती रहती हैं। मेरे ख्याल में इस ड्रामे की मकबूलियत की 5 बहुत अहम रीजन है। पहली रीजन जी जो इसके मकबूल होने की सबसे अहम है वो ये है कि ये ड्रामा जो एक ड्रामा की जो सही मानों में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये ड्रामा उन रिक्वायरमेंट्स को 100% पूरा। पूरा करता है। मतलब अगर हम जी इसके डायलॉग्स देखते हैं, हम इसकी स्टोरी देखते हैं, अगर हम इसके अंदर जो एक्टर्स हैं उनकी अगर हम जो डायलॉग्स की डिलीवरी है उसको देखते हैं, इसकी पिक्चराइजेशन को देखते हैं, इसकी डायरेक्शन को देखते हैं, तो एज होल ये एक बेहतरीन ड्रामा है जिसके अंदर आप अगर सिर्फ इसको इंटरटेनमेंट के लिए भी देखना चाहें तो ये एक बेहतरीन इंटरटेनमेंट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। जैसे हम मुख्तलिफ सीजन, जैसे एक बहुत सीजन मशहूर हुआ
جس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ دیکھا گیا, گیم آف تھرونز کے نام سے. گیم آف تھرونز, جی بالکل. اس کی بھی بہت زیادہ مقبولیت کی جو ریزن رہی وہ اس کا ایک ڈراما کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ جب تک پوری نہیں ہوں گی, آپ کا ٹاپک جتنا مرضی اسٹرانگ ہو, آپ جتنی مرضی بڑی شخصیت پہ ڈراما یا مووی بنائیں, لیکن اگر آپ نے اس کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری نہیں کریں گے تو وہ ڈراما کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو پہلے مقبولیت کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی ریکوائرمنٹس کو 100% اپنے ویورز کو 100% جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے جو ایک ڈرامہ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک پہلی اس کی بہت بڑی اور اہم ریزن ہے. دوسری اس کی جو بہت بڑی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ مسلم کنٹریز میں بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر کے ایون جو جموں کشمیر میں اس وقت جو وہاں پہ ساری صورتحال ہے اس دوران لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جب ہمیں اکثر و بیشتر جو ایک پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس کردار تو موجود ہیں لیکن ان کرداروں کو ہم بہتر طریقے سے پکچرائز نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو چھوٹی اسکرین پہ یا بڑی اسکرین پہ کسی طرح اس کو دکھانے میں کامیاب ہوں. تو یہ دوسری اس کی جو مقبولیت کی ایک اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری تاریخ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. مطلب ہم اگر 600 سال اگر اس فیملی نے, اس کائی قبیلے نے جس پہ یہ سارا ڈرامہ بیس کر رہا ہے, جہاں سے یہ ساری ریولوشن جو ہے اس نے ایک جڑ پکڑی, تو 600 سال کی حکومت رہی. تو اس حکومت جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں, جس کو آٹومن امپائر کہا جاتا ہے, تو ہمیں یہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. مطلب اس میں ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہیرو ہے یا جو باقی کریکٹرز ہیں وہ ہمیں نماز پڑھتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں وضو کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب وہ نام لیتے ہیں تو بڑے احترام سے, بڑے عقیدت سے لیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہ صرف ہماری تاریخ کے ساتھ بلکہ بینگ مسلم بھی ہمیں یہ کہیں نہ کہیں ہمیں کنیکٹ کرتا ہے. تو دوسری اس کی مقبولیت کی ریزن پاکستان میں اور آل اوور دی ورلڈ یہ بھی ایک بہت بڑی اس کی مقبولیت کی وجہ اس وقت ہے. تیسری اس کی جو مقبولیت کی ایک بہت بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے خاص طور پہ اپنی وہ ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں ان کے سوشل میڈیا کی جو ینگ جنریشن تھی وہ موجود تھی. تو اس کے اندر بھی کہیں عمران خان صاحب نے بڑا زور دے کے اس کا ذکر کیا کہ ہماری نوجوان نسل کو بجائے اوٹ پٹانگ ڈرامے دیکھنے کے, مطلب اگر آج ہم اپنے ڈراماز کے سبجیکٹ دیکھتے ہیں تو وہ ہم بہت ہی زیادہ ہم ڈائیورٹ کر گئے ہیں. تو خان صاحب نے بھی اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. تو یہ ایک اس کی تیسری ایک اہم ریزن ہے. چوتھی اہم ریزن اس کی اویلیبلٹی ہے. جیسے یہ پی ٹی وی ورلڈ پہ بھی آ رہا ہے, نیٹ فلکس پہ موجود ہے, سوشل میڈیا فیس بک پہ موجود ہے, مطلب فری آف کاسٹ آپ اس کو گھر بیٹھ کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے موبائل پہ, اپنے ٹی وی پہ. تو چوتھی ریزن اس کی ایزی ایکسیس ہے. اگر ہم ہر ایپیسوڈ 1 گھنٹے کا اگر ہم ایک سی ڈی میں خریدنا شروع کریں تو اس پورے ڈرامہ کی کوئی آلموسٹ 400 کے قریب ایپیسوڈ بنتے ہیں. تو وہ اگر سی ڈی ہمیں 50-100 روپے کی بھی ملے تو یہ کافی مہنگا جو ہے وہ شوق ہوگا اور یہ مشکل ہو جائے گا. اس کی اویلیبلٹی, ایزی ایکسیس ہونا بھی اس کی چوتھی اہم ریزن ہے. پانچویں اس کی مقبولیت کی ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ ریزن رہی کہ لاک ڈاؤن کے دوران یہ ڈرامہ جو ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ فیمس ہوا اور پھر رمضان میں یہ ڈرامہ لگایا گیا. تو یہ 4-5 بڑی اس کی بیسک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مقبول ہوا, کیونکہ یہ ڈرامہ کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے اس میں اس ڈرامہ میں کہیں پہ بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ 4-5 میں سمجھتا ہوں کہ اہم ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ بہت تیزی سے مقبول ہوا. جی سر بتائیے گا, جس طرح یہ ہسٹوریکل بیسڈ ایک سیریز ہے تو کیا اس میں جتنی بھی ہسٹری بتائی گئی ہے ہسٹری کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے جو ہمیں کتابوں میں ملتی ہے یا جو ہمیں اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے, تو وہ ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کافی حد تک بہتر دکھائی گئی ہے, چیزیں کچھ چینج کر کے نہیں دکھائی گئی یا زیادہ چینج نہیں کی گئی فیکٹس اینڈ فگر کو. اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے حوالے سے یہ میں نے سنا کہیں پہ اور کہیں پہ پڑھا بھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آلموسٹ جو ہے وہ 80-90% یہ ساری کی ساری ان کی کریشن ہے, کیونکہ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ تو ہمارے پاس موجود ہے, لیکن ہم اگر ارطغرل غازی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی پوری زندگی تاریخ میں کہیں محفوظ ہو, وہ کب سارا بلٹ اپ ہوا,
اس کی ساری فیملی اسٹرکچر کیسے چلا, کیسے کیسے اس کے کائی قبیلے کے اندر سازشیں ہوئیں, کیسے غدار تھے, کون تھا, تو وہ اتنی ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے. مطلب ارطغرل غازی کے حوالے سے اپنے جب طارق جمیل صاحب نے بھی ایک دو بیانات میں اپنے ذکر کیا جب انہوں نے اسلامی تاریخ پہ بات کی, اسی طرح ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے بھی ایک دو اپنے جو لیکچرز تھے, بیانات تھے, ان کے اندر اس کی تاریخ کا ذکر کیا. تو لیکن وہ تاریخ میں جو ارطغرل غازی کا جو کردار موجود ہے وہ بہت ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے. مطلب وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ایک ایک چیز محفوظ ہے, ویسا نہیں ہے. تو یہ ڈرامہ جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 100% ایسے واقعات ہوئے تو ایسا نہیں, کیونکہ اس ڈرامہ کو چلانے کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اس کے اندر ایک پراپر سٹوری جو ہے وہ نہ صرف بہترین طریقے سے کریٹ کی جائے. تو ایسا نہیں کہ یہ 100% تاریخ ہے, ہاں یہ تاریخ کا اہم باب ضرور ہے. یہ وہ ارطغرل غازی ہے یا اس کا والد جو سلمان شاہ جس کا ذکر آتا ہے, جو کائی قبیلے کا اس دوران جو سربراہ تھا, سردار تھا. تو اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو وہ تاریخ میں موجود ہے. آج بھی ترک سلیمان شاہ کی بہت عزت کرتے ہیں. آج بھی ترک جو ہے ارطغرل غازی کی جو والدہ ہے جس کا نام جو ہے وہ حائمہ خاتون ہے, اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر آج بھی آپ ترکی میں جائیں تو وہاں پہ جو ان کی میوزیمز موجود ہیں, جیسے توپ کاپی کے نام سے ایک بہت بڑا وہاں پہ ان کا ایک قلعہ موجود ہے جو باسفورس جو ہے اس کے بالکل کنارے میں موجود ہے. تو وہاں پہ اگر آپ جا کے ان کے میوزیمز دیکھیں تو اس میں ان کی تاریخ ملتی ہے, جس میں سلیمان شاہ کا بھی ذکر آتا ہے, جس میں ارطغرل غازی کا ذکر آتا ہے, غازی عثمان کا ذکر آتا ہے, جس کی بنیاد جس کے نام پہ یہ ساری خلافت جو ہے خلافت عثمانیہ قائم کی گئی. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا ان کا ایک کردار گزرا ہے جس کا نام تو محمد تھا, لیکن اس کو انہوں نے فاتح سلطان کے نام سے, سلطان فاتح کے نام سے وہ تاریخ میں بہت فیمس ہے, جس نے قسطنطنیہ کو جس نے فتح کیا. وہ ان کا غالباً کوئی 6-7ویں پیڑھی پہ ان کا مطلب وہ خلیفہ رہا یا بادشاہ رہا, جو بھی ہم اس کو نام دینا چاہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ 100% صحیح تاریخ ہے. ہاں اس تاریخ کے کردار کو بڑے بہترین طریقے سے پریزنٹ کیا, اور اس تاریخ کے کردار کی جو کنٹریبیوشن تھی اس کے ساتھ بہترین طریقے سے انصاف کیا. ٹھیک ہے, جتنے ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے میں ان سب کو بتاتی چلوں کہ رانا عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم اس وقت جو ریویو کر رہے ہیں ارطغرل غازی کو کر رہے ہیں. اگر آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہے, جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی یا جو چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے, کائنڈلی اپنے کمنٹس میں جو ہے وہ لیو کر دیں. ہم آپ کے کوشچنس کا آنسر اس پروگرام کے لاسٹ میں دیں گے. سر بتائیے گا کہ جس طرح اس میں سازشیں کی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں اس سیریز میں ساری میں, کوئی سازشیں کر رہے ہیں, کچھ اپنے لوگ ہیں, کچھ باہر کے لوگ ہیں, کیا اس ٹائم کی سازشوں کو ہم اس ٹائم کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ جو شر پسند عناصر ہیں اس ٹائم مسلمانوں کے خلاف جو کام کر رہے ہیں, کیا ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس ڈرامہ کے اندر نہ صرف جو سازشیں ہیں وہ قبیلے کے اندر موجود ہیں, بلکہ سازشیں گھروں کے اندر بھی موجود ہیں. گھروں کے اندر بھی. جب تک اس دنیا میں اچھائی ہے تب تک سازشیں ہیں, جب تک بہادر ہیں بزدل بھی اس دنیا میں ہیں, اور جب تک جو ہے وہ ایک پراپر وے میں کام کرنے والے موجود ہیں تو غدار بھی موجود رہیں گے. تو یہ جب تک دنیا ہے, یہ اس ڈرامہ میں ہی نہیں بلکہ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ میر جعفر بھی نظر آئیں گے, آپ کو اور بے بہا لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو تاریخ نے غدار کے طور پہ, دشمن کے طور پہ, کچھ ہے کھلے دشمن اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم غدار کہتے ہیں جو عام طور پر منافقین بھی ہوتے ہیں. تو یہ سازشیں اس ڈرامے میں گھروں میں بھی موجود ہیں. اگر آپ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو سٹارٹ کے اندر پہلے سیزن میں جو شہناز خاتون کا جو کردار ہے وہ بھابھی ہے اس کی ارطغرل غازی کی, تو پہلے سیزن کے اندر اس کی صبح و شام جو ہے وہ سازشیں ہی چلتی رہتی ہیں کہ وہ کس طرح سے ارطغرل غازی کو ڈاؤن کرے گی, کس طرح سے اس قبیلے کو ڈاؤن کرے گی, کیونکہ اس کے ذہن میں ایک بدلہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. سلمان شاہ نے شہناز خاتون کے والد کو جو ہے وہ غداری کے کیس میں قتل کروایا, تو وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے پہلا سیزن جو ہے اس کے اندر گھر میں بھی سازشیں موجود ہیں. گھر میں بھائی بھی خلاف ہو گیا ہے, قبیلے کے اندر جو نائب ہے جس کو مطلب بڑی عزت قبیلے میں دی جاتی ہے
وہ دشمنوں کے ساتھ مل کے غداری کر رہا ہے. تو دشمن بھی موجود ہیں. پہلے سیزن میں جیسے کچھ صلیبی عوامل دکھائے گئے ہیں, دوسرے سیزن میں جیسے تاتاریوں کا ایک کانسیپٹ دکھایا گیا. تو بیسیکلی اس پورے کو پکچرائز کیا گیا ہے جو آج کے دور میں بھی چیزیں ہیں, یہ ہر دور میں رہی ہیں. غدار ہر دور میں رہا, اندر سے سازشیں ہر دور میں رہی ہیں, دشمن ہر دور میں رہا. تو یہ تینوں ہی اس کے اندر بھی موجود ہیں. گھر سے بھی سازشیں ہو رہی ہیں, گھر میں بھی مخالفت ہے, سم ٹائم بھائی بھی مخالف ہو رہا ہے, بھائی بھی بھائی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. حابیل قابیل ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. تو یہ, اور دشمن بھی موجود ہے. تو یہ پورا جو ایک اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر کے اندر تو ہیرو ہے تو ولن ہے تو ہیرو ہے, کیونکہ اگر ولن نہیں ہوگا تو ہیرو نہیں ہوگا. اور ولن کے جو سپورٹر ہیں, جس طرح ہیرو کے سپورٹر ہوتے ہیں اس طرح ولن کے بھی سپورٹر ہیں. تو سیم چیزیں اسی طرح سے موجود ہیں. اچھا سر, بات کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ولن بھی موجود ہے, اس کو دیکھنے والے بھی موجود ہوں گے. تو ویسٹ میں اسے بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, ویسٹ میں کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایون کچھ کنٹریز میں جیسے انڈیا میں اور ایجپٹ میں اس کو بین بھی کر دیا گیا ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کو ویسٹ میں کوئی ان کو خدشہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کی جو سوئی ہوئی روح ہے وہ بیدار نہ ہو جائے یا کچھ اس سے کچھ سیکھ نہ لیں؟ کیسی کوئی ان کے مائنڈ میں ایسی چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں, ایک بات تو حقیقت ہے, ہم جب بھی کوئی بہت اچھی کتاب پڑھتے ہیں, ہم کوئی بہت اچھا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں, وہ ہم پہ امپیکٹ ڈالتی ہے سائیکولوجیکل. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ پہ وہ امپیکٹ نہ ڈالے. وہ اچھا امپیکٹ بھی ڈالے گی. اگر وہ بری ہے, اگر آپ کو یہ مطلب جو ہے وہ کچھ ایسا دیکھ رہے ہیں جو نیگیٹو سائڈ پہ آپ کو لے کر جا رہی ہے, تو نیگیٹو امپیکٹ بھی آئے گا. اگر کوئی ایسی چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی آئے گا. تو جہاں تک مغرب میں بات ہے, دیکھیں نیٹ فلکس پہ تو اویلیبل ہے. اب کسی ملک کے نیٹ فلکس پہ اس نے پابندی لگا دی تو ایک الگ بات ہے. یا انڈیا اگر اس کو ناپسند کر رہا ہے, اس کی ریزن ہے نا, کیونکہ اس پورے ڈرامہ کی بنیاد ہے کہ آپ ایمانی قوت کے ساتھ مانے نہیں رکھتا کہ آپ تعداد میں کتنے ہیں. مطلب ایک ایسا قبیلہ جس کے اندر ٹوٹل 2-3 ہزار لوگ ہیں, جس کے اندر جو سپاہی ہیں اس کے وہ ٹوٹل 200-300 ہیں یا 400 سپاہی ہیں, تو وہ ایک قبیلہ کس طرح اپنی ایک اتنی بڑی امپائر کھڑی کر سکتا. تو وہ امپائر کھڑی کرنے کی جو بیسک وجہ ہے, مطلب اس میں ایک بڑا خوبصورت ڈائلاگ جو ہے وہ بار بار ارطغرل غازی بولتا ہے کہ جو لڑائی لڑنی ہے وہ ہم نے لڑنی ہے اور فتح اللہ کی ہونی ہے. تو اس کے جو ڈائلاگز ہیں, اس کا جو پورا تھیم ہے, وہ تھیم ہی یہ ہے کہ جب آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں, جب آپ حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اگر میرے اللہ نے میرا فائدہ کرنا ہے اور پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو وہ مل کے میرا نقصان نہیں کر سکتی, کیونکہ میں اللہ کی راہ پہ, اللہ کی راہ حق کی ہے, سچ کی ہے, مظلوم کی ہے, ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہے. تو وہ سارے کا سارا جو ڈرامہ کی بیس ہے وہ بیسیکلی بیس تو اسی پہ کر رہا کہ مسلمانوں کی جو ایک اپنا اس کی جو مسلمانوں کی جو ایک کریکٹر ہونا چاہیے, مسلمانوں کو کیسے ایک مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے, مسلمان کو کیسے حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے, اور حق سچ کی جنگ میں اگر بھائی بھی آ جاتا ہے تو بھائی سے بھی کیسے کنارہ کشی اختیار کر لینی ہے, یا اگر ہم نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ جرگے کی بنیاد پہ, تو جو روایات ہیں ان روایات پہ ہم نے کیسے قائم رہنا ہے, صبر کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے, یہ سب اس ڈرامے میں موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل گھبرانے والی بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم بہت ساری, ہم نے ریمبو مووی دیکھی تو ریمبو اکیلا آیا پورے افغانستان کو اڑا کے چلا گیا, بڑی مشہور ہو گئی مووی, اور افغانستان میں اس نے امریکیوں کو تو نہیں مارا ہوگا, یا افغانستان میں اس نے کسی اور کو تو نہیں مارا. تو ریمبو نے آگے افغانستان میں جو مطلب لوگ تھے اس دور میں, تو ریمبو بہت مووی چلی, ہم نے بھی دیکھی سینماز کے اندر. تو اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو وہ اس کو صرف اس بنیاد پہ دیکھ لے کہ یہ بہت اچھا ڈرامہ ہے, لیکن ایز مسلم اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. اس میں دیکھیں, آپ جب اچھائی کی تلاش میں ہوتے ہیں, جب آپ لرننگ کی تلاش میں ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ہلکی سے ہلکی جگہ سے بھی مل جاتی ہے. جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اس میں سے کچھ اچھا لینا ہے, میں نے اس سے کچھ بینیفٹ لینا ہے, میں نے اس سے کچھ لرن کرنا ہے, جب آپ لرننگ کے موڈ پہ ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت کچھ لرن کرتے ہیں. تو مغرب کے اندر
اب دیکھیں نا مغرب کے اندر جیسے اس میں پہلے سیزن کے اندر صلیبی جنگیں دکھائی گئی ہیں، جی جی تو آبویسلی مغرب کا اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. جیسے کچھ موویز بالی ووڈ کی آتی ہیں جس میں وہ پاکستان کے خلاف بنی ہوتی ہیں، ہمارے پاکستانی تو خیر بڑے شوق سے جا کے دیکھ لیتے ہیں نا، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. ارطغرل پہ لوگوں کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، مطلب کسی نے عشق ممنوع پہ اعتراض نہیں کیا، کسی نے میرا سلطان کی 400 قسطیں لگی رہیں اور پوری پوری فیملی بیٹھ کے دیکھتی رہی. مطلب کمال بات ہے. مطلب لوگوں نے سینما میں جا کے میرے پاس تم ہو دیکھ لیا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں آیا. مطلب جس پہ اعتراض ہونا چاہیے تھا، جس پہ بات کرنی چاہیے تھی، اس پہ تو اعتراض نہیں آیا. تو یہ صرف مغرب میں اعتراض نہیں ہو رہا، یہ ہمارے ہاں بھی اعتراض ہو رہا ہے. تو ہر اچھی چیز پہ اعتراض ضرور ہوتا ہے. مطلب اگر تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں سے کیا اچھا لے سکتے ہیں، تو مغرب کا اعتراض بنتا بھی ہے. اور ہمیں اس پہ کوئی ایسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نخواستہ ایسی کوئی جنگ تو نہیں ہے جس پہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہم کنٹرول تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر اچھا ڈرامہ ہوگا تو سارے اعتراضات کے باوجود دیکھا جائے گا. مطلب ایک مووی آئی کچھ عرصہ پہلے غالباً، جس میں علاؤدین خلجی کا ایک کریکٹر دکھایا گیا، جس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، لیکن لوگوں نے بڑے شوق سے وہ مووی دیکھی جا کے سینما کے اندر. جو اس میں ایک کردار تھا ایک خاتون کا، پدماوتی کا، اس کے اوپر ہندوؤں نے اپنے ملک میں بڑا اعتراض کیا. تو یہ اعتراضات تو چلتے رہتے ہیں. مطلب تاریخ تو آپ کو پتہ، جب ہم اس کو ہم پکچرائز کرتے ہیں یا ہم اس تاریخ کو کہیں لکھتے ہیں، اعتراضات ہو سکتے ہیں. اعتراضات ہونا کوئی ایشو نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں نے اس سے کیا لینا ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ بجائے میری فیملی بیٹھ کے طلاقیں کیسے ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر کیسے برباد ہوتے ہیں، یا اڈاری جیسا ڈرامہ. مطلب میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے سنا کہ اڈاری ڈرامہ کا جو تھیم تھا وہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا، کہ ایک جو اسٹیپ فادر ہے وہ بری نظر رکھ سکتا ہے اپنی بیٹی پہ. وہ بھی چل گیا ہماری ٹی وی پہ. ہمارے ٹی وی کا تو خیر آپ چھوڑیں، اللہ ہی حافظ ہے. میرے پاس تم ہو کا لاسٹ ایپیسوڈ سینما میں لوگوں نے جا کے دیکھا، تو کیا اگر ہم اس کا وہ تھیم دیکھیں، کانسیپٹ دیکھیں، تو وہ کیا تھا. مطلب مجھے کیا میری فیملی کو یا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ کا بھی تو کوئی معیار ہونا چاہیے. تو مغرب کا اعتراض ہو سکتا ہے، اس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا تھرو ہے. اگر اس سے آگے چل کے بھی اس کے اچھے اس طرح کے ڈراماز اور موویز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں تو مغرب میں دیکھی جائیں. تو یہ لوگوں کا اعتراض اپنی جگہ ہی ہوتے رہتے ہیں. تو سر ہم اسے ترکی سیریز کے بجائے ہم مسلم سیریز بھی کہہ سکتے ہیں پھر اس طرح، کیونکہ اس میں اسلامی تعلیمات ساری ہیں اس کے اندر ہمیں موجود ملتی ہیں. دیکھیں میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا سنا اس ڈرامہ کے حوالے سے. کچھ ٹائم پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بات چل پڑی کہ یہ ڈرامہ دیکھنا حرام ہے، حرام ہے. جی جی حرام. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس پہ بات کی. بات یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. مطلب سب نے شور تو ڈال لیا لیکن کسی نے بھی کمپلیٹ اس کو سنا نہیں. کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ اگر کسی کو یہ عادت ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی سیزن دیکھنا چاہتا ہے، کوئی مووی دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ بجائے بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی مووی دیکھ لے، وہ یہ دیکھ لے بہتر. لیکن اگر کسی کو عادت نہیں ہے، کسی کو اگر عادت نہیں ہے یہ ڈرامہ دیکھنے کی، مطلب آپ دیکھیں میسج مووی آئی، اس پہ بھی بہت سارے مکتبہ فکر کا اعتراض ہے، تو ہم ان کے اعتراض کو جھٹلا تو نہیں سکتے. مطلب ہم کھڑے ہو کے ان کو ثابت کرنے والے کون ہیں؟ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ عالم ہیں، وہ مطلب فتویٰ دینے والے لوگ ہیں. ہمیں ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. تو اگر آپ ریگولرلی ڈرامہ ویور ہیں تو ایک ڈرامہ ویور کے لیے یہ بہت اچھا ڈرامہ ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے بچے بیٹھ کے گانے کے اندر جو ہے وہ ایک اوٹ پٹانگ چیز دیکھیں، یا مووی کے اندر وہ گانے دیکھیں، یا وہ مووی کے اندر کوئی ایسی ولگر چیزیں دیکھیں. تو اس سے بہتر ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ ڈرامہ دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراضات جو مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آیا، تو اس میں نے ڈیٹیل میں سنا ان کو. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو عادت ہے تو وہ اس کو ضرور دیکھے. تو رہی بات کہ یہ اسلامی تاریخ ہے، دیکھیں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہے. ایک بندہ اس کو دیکھتا ہے جسٹ فار این انٹرٹینمنٹ،
وہ دیکھتا ہے کہ جی ارطغرل غازی جو ہے وہ بڑا زبردست کریکٹر ہے, حلیمہ سلطان کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے, فلاں کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے, اس کا میوزک بہت اچھا ہے, بڑا وہ ایک موٹیویشنل ٹائپ ہے. تو وہ اس کا ایک دیکھنے کا اپنا انداز ہے. ایک بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ یار میں اسلامی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں, تو وہ اس کو اس اینگل پہ دیکھ لے. ایک بندہ دیکھتا ہے کہ یار اس کے ڈائلاگ بہت اچھے ہیں, میری اس میں لرننگ بہت زیادہ ہے, مجھے اس کو دیکھ کے تھوڑا موٹیویشن ملتا ہے کہ میں اگر اکیلا ہوں لیکن میرا راستہ ٹھیک ہے, میری ڈائریکشن ٹھیک ہے, میرا جو راستہ ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے, تو مجھے اس پہ ڈٹرمن رہنا ہے, مجھے اس پہ گھبرانا نہیں ہے. کہ اس کے مطلب اس ڈرامے کی جو ایک بہت خوبصورت بات اس میں میں ضرور شیئر کروں گا کہ جو اس کا ہیرو ہے ارطغرل غازی, اس کے جتنے ڈائلاگز ہیں وہ ہمیں یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کوشش کرنا, رزلٹ ہمارے ذمہ نہیں ہے. یہ ہمارا بڑا پرابلم ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں اس کے فوری رزلٹ ملتے ہیں. تو اس میں ایک جو لیسن ہے بڑا زبردست کہ آپ ڈٹرمن رہیں, آپ اپنی ڈائریکشن میں رہیں, اور اس ڈائریکشن پہ فتح حاصل کرنے کے لیے انفیئر مینز یوز نہ کریں. جیسے اس سیزن 1 کے اندر ایک ایپیسوڈ کے اندر ایک سین ہے جس کے اندر ایک ایسا بندہ جو کسی دور میں اگینسٹ تھا کائی قبیلے کے, اس نے آفر کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فتح حاصل ہو جائے تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ مل کے ہم اس کو کر لیتے ہیں. اس کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہ غلط لوگوں کے ساتھ مل کر صحیح منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا. اسی طرح مطلب اور بہت سارے بیچ میں موجود ہیں مواقع جہاں پہ وہ ارطغرل غازی کو جو ہے وہ لالچ دے کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جڑ جائے. تو وہ اس کا جواب بڑا خوبصورت دیتا ہے کہ فتح جو ہے وہ اللہ کی ہے, میرا کام ہے ایفرٹ کرنا, میرا کام ہے اپنے حصے کا کام کرنا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے چڑیا جو ہے وہ ایک چونچ میں پانی لے کے آ کے اس نے پھینکنا شروع کر دیا. تو اس لیول پہ جا کے ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہمارے ذمہ اس دنیا کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. مطلب اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ آپ اتنی فکر نہ کریں, آپ کے ذمہ ان کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, آپ کے ذمہ اپنے حصے کا کام کرنا, اپنے حصے کا کام کر کے ان کو ان کے لیول پہ آپ چھوڑ دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیریل ہے پوری ساری کی ساری, اس کے اندر جو مطلب جو لرننگز ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ ہم اس میں سے کیا لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایک مووی دیکھ کے نکلتے ہیں, 4 لوگ تو چاروں مختلف میسج لے کے نکلتے ہیں. تو یہ ہمارے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ ہم اس میں سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں. جی سر, اس کا ایک ڈائلاگ ہی ہے ارطغرل غازی کا کہ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں انسانیت کا بھی خیال رکھا گیا, صرف ایز اے مسلم. اس میں ایک ایپیسوڈ کے دوران ایک بڑا خوبصورت ایک سین ہے کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے الگ ہو کے ایک مطلب الگ ہو جاتا اور کہیں پہ ہجرت کر جاتا, تو وہاں پہ ان کے پاس فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے, فائنینسز اویلیبل نہیں ہوتے, تو وہ شکار کر کے کچھ کھالیں اکٹھی کرتے ہیں اور وہ کھالیں اکٹھی کر کے وہ بیچنے چلے جاتے ہیں کسی ایک بازار میں, جو بازار جو ہے وہ کوئی نان مسلم کا دکھایا گیا. تو اس بازار میں وہ بیچنے چلے جاتے ہیں کھالیں. تو جب وہاں کھالیں بیچنے جاتے ہیں تو وہ کھالیں بیچنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس بازار میں ایک مسلمان ہے جو غلاموں کو پیسے دے کے خریدتا ہے اور خرید کے ان کو کہتا ہے کہ تم بھاگو, اور بھاگ کے ان کو اپنے تیر سے مارنے کی کوشش کرتا. تو ایک غلام کو وہ مار دیتا ہے اور ایک غلام کو جو ارطغرل غازی ہے وہ آزاد کرواتا ہے. اس مسلمان نے اس غلام کو 5 سونے کے سکوں میں خریدا ہوتا, لیکن ارطغرل غازی سے وہ 10 سونے کے سکے ڈیمانڈ کرتا. اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی گیا ہوتا ہے, 2-3 لوگ اور گئے ہوتے ہیں. تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اتنی مشکل سے ہمارے پاس یہ تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ 10 جو ہے سونے کے سکے ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے دے رہا ہے. تو وہ اس کا وہاں پہ بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ بڑا خوبصورتی سے اس ڈرامے میں اس کو پریزنٹ کیا گیا کہ مظلوم کے ساتھ جو ہوگا نا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. اور جب وہ خرید کے غلام کو لے کے اپنے قبیلے میں گیا تو سارا قبیلہ ہی اس کے خلاف ہو گیا کہ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے کہ 10 سونے کے سکے میں یہ بوڑھا غلام تم خرید کے لے آئے ہو, تو تم نے یہ بڑی زیادتی کی ہے, تم نے یہ بڑا ظلم کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
اس میں بہت بڑی لرننگ ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ اگر ہیں تو پھر آپ تسلی رکھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ مظلوم کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات رہتی ہے، اور مظلوم مذہب سے عاری ہوتا ہے، غدار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دشمن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، اور جو غدار ہوتا ہے وہ تو اس بات سے عاری ہے کہ وہ کرسچن ہے، وہ مسلم ہے، وہ ہندو ہے، وہ جیوز ہے، وہ کیا ہے، غدار تو غدار ہے، وہ بھلے اپنی کمیونٹی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، بھلے وہ ہماری کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ۔ تو مظلوم کو اس میں بہت زیادہ دکھایا گیا ہے، جیسے اب اس ڈرامے کا جو آغاز ہے جہاں سے حلیمہ سلطان کا کریکٹر ایڈ ہوتا ہے، وہ بھی جو ارطغرل غازی نے جو پہلی اپنی لڑائی لڑی، وہ اس نے مظلوم سمجھ کے، جو ایک سلجوق سلطنت کا جو ایک شہزادہ تھا، یا یہ جو حلیمہ سلطان کا جو کریکٹر وہاں دکھایا ہے، تو اس کا سٹارٹ ہی یہاں سے ہے۔ پہلے یا دوسرے ہی ایپیسوڈ کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح وہ ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے لے آیا۔ پھر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اپنے پاس پناہ دے دیں گے تو پھر وہ جتنی مرضی بڑی فوج ہو ہم اس کو حوالے نہیں کریں گے۔ تو وہ سارے کا سارا جو ڈرامہ سیریل ڈیولپ ہونا شروع ہوا، وہ ایک مظلوم کے لیے کھڑے ہو جانے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس میں میں نے ایک اور چیز بڑی خوبصورت دیکھی کہ جتنی آپ پہ مشکلیں آتی رہتی ہیں اور آپ ان مشکلات میں صبر کرتے رہتے ہیں تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اللہ پاک راستہ بنا رہے ہو، وہ بے ہم اپنے شک سر، میں ہوں، وہ ہم اپنے گھر میں ہوں، وہ ہم اپنے کسی بھی کام میں ہوں، مشکلیں پڑیں گی تو ہی آپ نکھریں گے۔ جب تک آپ کے اوپر مشکل نہیں پڑے گی آپ کا امتحان نہیں ہوگا۔ جیسے کسی نے خوبصورت سوال کیا کہ کیسے سمجھا جائے کہ یہ امتحان ہے یا یہ یا اللہ کا عذاب ہے، تو بڑا خوبصورت جواب کسی نے دیا ہے کہ اگر تو اس مشکل کے بعد آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں تو پھر سمجھ لیں کہ یہ آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو پکچرائز کیا گیا ہے کہ جب چیلنجز آتے ہیں تو ان چیلنجز، مطلب صبر اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ صبر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے، مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے، حق سچ پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ تو یہی اللہ کا راستہ ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے خالصتاً اور رب کی جو بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کام کریں گے تو آپ بالکل آپ کامیاب بھی ہوں گے، اور پھر 600 سال تک آپ کی حکومت بھی رہے گی۔ جی سر، سر لاسٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس سیریز کو، تو کیا ہم واقعی اپنی زندگیوں میں سے کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یا صرف دیکھ کے کچھ لوگ اس طرح اس کو اگنور کر رہے ہیں؟ دیکھنے کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ تبدیلی آ دیکھیں، سکتی ہے ہماری زندگی سے دیکھنے سے؟ اگر تو دماغ اور دل کو کھلا، صرف کان کو کھلا کر کے نہیں سن رہے ہوں گے، صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، دل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، دماغ سے اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو بڑی لرننگ ہے، بڑی لرننگ ہے۔ مطلب کئی لوگ ایک پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں اور ان سے بعد میں یہ پوچھا جائے کہ اس میں سے کیا لرن کیا تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کئی لوگ صرف ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور اس میں سے 6 سے 8 لرننگز نکال دیتے ہیں، ہاں میرے لیے یہ لرننگ ہے، میرے لیے یہ لرننگ ہے، میرے لیے یہ لرننگ ہے۔ مطلب اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ بارش جو ہے آپ دیکھیں بالکل ایک سی ہوتی ہے نا، جب بھی کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے تو ایک سی ہوتی ہے، لیکن کہیں جی پہ سر، کچھ نہیں اگتا، کہیں پہ پھول اگتے ہیں، کہیں پہ کانٹے اگتے ہیں، کہیں پہ پھلدار درخت بن جاتے ہیں۔ تو قصور بارش کا تو نہیں ہے، قصور تو زمین کی زرخیزی ہے۔ اگر ایک زمین ہے ہی کانکریٹ تو کانکریٹ پہ کیسے آم کا درخت لگے گا؟ تو زمین میں اگر زرخیزی ہوگی اور اللہ کے بنائے ہوئے عوامل ساتھ جڑے ہوں گے تو وہاں پہ پھول بھی اگ جائیں گے، اور ایک سی ہی بارش ہوگی، وہاں کانٹے اگ رہے ہوں گے، کہیں کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو اٹس آل اباؤٹ کہ زمین کی اپنی کیا زرخیزی ہے۔ اگر تو ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ڈرامہ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں میرے لیے لرننگز ہو سکتی ہیں کہ کیسے اگر آپ کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو آپ کو کیسے ڈٹرمن رہنا ہے، آپ اس کو لرننگ کا سوچ کے دیکھتے ہیں۔ مطلب دیکھیں، جو اس کو انٹرٹینمنٹ کا سوچ کے دیکھ رہا ہے تو بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، بہترین ہے، وہ بالکل بندہ رہے گا، ہر ایپیسوڈ کے بعد اس کا دل کرے گا اگلا ایپیسوڈ دیکھیں، ایک سیزن کے بعد دل کرے گا اگلا سیزن دیکھیں۔ اگر آپ اس کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں بڑی لرننگ ہے۔ جیسے میں نے آلریڈی آپ سے بات کی کہ مظلوم کی کیسے مدد کی جاتی ہے، اس کی بہت بڑی لرننگ ہے۔ جیسے میں نے
امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں ان میں سے کتنی باتوں کو اپنے عمل میں لے کے آتا ہوں. اگر تو میں کچھ بھی اچھا دیکھتا ہوں تو اگر میں اس کو عمل میں لانے, مطلب اس میں غدار بھی ہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے, میں اگر غدار بننا چاہتا ہوں تو اس کی بھی بڑی تگڑی لرننگ ہے کہ غدار کیسے بہترین طریقے سے پلاننگز کرتا ہے, اور وہ کیسے سازشی بھی موجود ہے, تو اس کے لیے بھی بڑی لرننگ موجود ہے کہ سازشیں کیسے کی جاتی ہیں, فیملی کے اندر سازش کیسے ہوتی ہے, جھوٹ کو سچ کیسے دکھایا جاتا ہے, سچ کو جھوٹ کیسے دکھایا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری لرننگ بھی. یعنی ہماری انٹینشن کیا ہے, ہم نے کیا سیکھنا ہے, ہماری کیا انٹینشن ہے, یہ اس میں امپورٹنٹ ہے. لرننگ اس میں بہت زیادہ ہے, مطلب آئی لرنڈ اے لاٹ, اور مطلب ڈپینڈنٹ ہے. تو وہ لرننگ کے بعد دیکھیں بعض دفعہ ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں بتانے کے لیے سے, اور بعض دفعہ ہم لرن کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنی ورکنگ میں لانے کے لیے. تو یہ جو دوسری بات ہے یہ بہت اہم ہے. اگر تو آپ اس کو ورکنگ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ ایک چھوٹے سے بچے سے اتنا کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ تو پورا ایک 400 ایپیسوڈز کا ڈرامہ ہے, تو کیسے نہیں سیکھیں گے. تو اٹس آل اباؤٹ می کہ میں اس میں سے کیا لینا چاہتا ہوں. ہاں اس میں ہمیں اس کریکٹر کے اندر ایمان کی قوت نظر آتی ہے, اس کریکٹر کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تھوڑے سے لوگ اگر ان کے پاس ایمان کی قوت ہے تو پھر جتنی مرضی ان کے اگینسٹ بڑی فورس ہے تو کیسے ڈٹرمن رہ سکتے ہیں, سچ کیا ہے, سچ اور جھوٹ میں ہم نے کیسے اس کو الگ کرنا ہے. ہاں عمل میں آئے گا تو فائدہ ہے, کیونکہ اگر مجھے قرآن شریف ہی نہیں مطلب میں اتنا پڑھ کے اگر میں نہیں ٹھیک ہو سکا تو پھر شاید یہ مجھے ڈرامہ نہیں ٹھیک کر سکتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ بالکل غلط سمجھتا ہے. اس میں لرننگ ہے, ان لرننگز کو عمل میں لانا ضروری. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ رانا صاحب, آپ آئے, اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا ہمیں اس ڈرامے کے بارے میں, سیزن کے بارے میں, اور جو ہم اسے اپنی ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جس حد تک, وہ بھی آپ نے کیا تاکہ ہم لوگ اسے اپنی لائف میں جو ہے وہ جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ عمل میں لا سکیں. صرف خالی ہم لوگ ایک چیز کو سیکھیں میں نہیں, اس آپ کو کی عمل. بات کاٹ جی رہا ہوں. جی اس میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ساری لرننگ ہے. جیسے یہ میں پرسوں ایک 3rd سیزن کا ایک ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا جس میں ارطغرل غازی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام گندوز ہے, تو وہ جھولے سے گرتا ہے اور اس کو چوٹ لگتی ہے, تو اس کی جو والدہ ہے حلیمہ سلطان, وہ اس کو جا کے جیسے ہماری امیاں کرتی ہیں, جیسے ہماری مائیں کرتی ہیں, او ہو میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہوگا, ہائے میں مر گئی, ہائے میں مر گئی. تو وہ ہائے میں مر گئی جو ہے وہ ہمارے بچوں کو پیمپرڈ کر دیتا ہے. بولا ہم محمد بن قاسم کی مثال تو دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہ 17 سال کی ایج میں آیا تھا. ہمارا 17 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے. ہمارا 17 سال کا بچہ جو ہے وہ امی کہتی ہے تم تو میری نظروں کے سامنے سے بھی نہ ہٹنا, ٹھیک ہو گیا. تو وہ اس میں یہ بھی ایک موجود ہے کہ مائیں کیسی ہے, اور پھر اس بچے کی جو دادی ہے حائمہ سلطان, وہ اس کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر آج تم اس بچے کو اتنا پیمپرڈ کرو گی, آج تم اگر اس بچے کی اتنی سی تکلیف پہ اتنا پریشان ہو جاؤ گی تو یہ کل کو ایک بہادر مرد بننے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. ہوگا. تو بہت ساری لرننگز ہیں, تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم اس میں سے تربیت کا بہت سارا آنسر مجھے اس میں نظر آتا ہے. سر بات وہی ہے, جو ہم چاہیں گے ہم اس میں سے سیکھنا وہ سیکھ سکیں گے, ہے اور اگر نہیں چاہتے تو پھر چاہے ہم ساری سیریز 2 دفعہ دیکھ لیں تب بھی نہیں سیکھ سکیں اور گے. کچھ نہیں پھر تو. ہاں ایسا ہی ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے پروگرام میں آئے, اتنا قیمتی وقت دیا اپنا اور اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. انشاءاللہ ہم اپنے ویورز کو دوبارہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ, دلچسپ معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ اللہ آپ کا حافظ. مہمان. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.